बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया आपके अपने चैनल और आग पर। हम बिस्मिल्लाह करते हैं क़ससुल अंबिया के सिलसिले में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का थोड़ा-सा ज़िक्र हमने पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त भी किया था और आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का आपस में चचा-भतीजे का ताल्लुक़ है, यानी वो आपके भाई के बेटे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शजर नसब अगर देखा जाए तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पोते हैं ये। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हारान और हारान के बेटे हैं लूत अलैहिस्सलाम। हम जो ज़िक्र कर रहे हैं अभी अंबिया का, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हम ज़िक्र कर रहे हैं साम, और साम की औलाद में जो इरम की औलाद है, अभी हम उन अंबिया का ज़िक्र कर रहे हैं। तो उन अंबिया की तरफ अगर हम आते हैं दोबारा, तो आयुष के बाद ऐत, ऐत के बाद खुलद, खुलद के बाद रया, रया के बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जिनके बारे में अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, और उनके बाद हारान, और हारान के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिनको नबी का दर्जा हासिल हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से रिवाइज़ करते हैं। तो याद होगा आपको कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंकवाया था, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाहिद थे जो ईमान लाए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि उनके वालिद का इंतकाल उनके बचपन में हो गया था, और वो बचपन से ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया पले हैं। तो इस हिसाब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उन पे गहरा असर था, और वो उसी तरह से पाकीज़ा और पाकबाज़ और अल्लाह को मानने वाले ईमान वाले थे। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में भिखवाया, तो वाहिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे जो उस वक़्त उनके पैरोकारों में या उनके मानने वालों में या ईमान वालों में थे। इसके अलावा उन्होंने और उनकी बीवी ने हिजरत की है हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन से मिस्र में, और मिस्र में जाके फिर हमने देखा कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ एक बदफ़ैली करने की कोशिश की थी मिस्र के बादशाह ने, और अल्लाह के करम से वो नाकाम रहा था, और उस वक़्त हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उसने अपनी एक बेटी कनीज़ के तौर पे दे दी थी, और बाद में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह उनसे करा दिया, जो जिनको मैं और आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। और ये भी हमने देखा कि जब मिस्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, तो उस बादशाह की करम नवाज़ी की वजह से मालो दौलत में ख़ासे मालदार हो गए, और मवेशियों का एक बड़ा रेवड़ इनके पास इनकी मिल्कियत में आ गया, दोनों की, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की भी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी। यहाँ ये कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के भी कुछ पैरोकार बन गए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी। दोनों ही एक बड़े रेवड़ के मालिक हो चुके थे उस वक़्त तक। तो जो इनके चरवाहे थे, वो आपस में सिर्फ़ इस बात पे झगड़ा करने लगे कि वहाँ पे कौन-सी चरागाह में किसके रेवड़ को चराया जा सकता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन हालात का जब जायज़ा लिया, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया, बल्कि दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये फ़ैसला किया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको उर्दन का रुख कर दिया जाएगा, और वो मिस्र से निकल कर हज़रत इब्राहीम तो फ़लस्तीन की तरफ चले गए आबाद होने के लिए, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को वादी उर्दन के भटके हुए बुत परस्त लोगों की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए वादी उर्दन का रुख करने को कहा गया। हमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 27 मरतबा कुरान पाक में मिलता है, जो 14 मुख्तलिफ़ सूरतों में है, और अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये फ़रमाया है कि उनको जब
جب نبوت سے نوازا گیا تو ان کو حکم ہوا کہ وہ قوم لوط کی طرف چلے جائیں، جو کہ سدوم میں بحر مردار کے پاس ایک بہت بہترین بستی تھی، اور وہاں پہ تجارت کا بہت زیادہ کام تھا۔ لیکن جب حضرت لوط علیہ السلام اس بستی میں پہنچے تو یہ دیکھا انہوں نے کہ وہاں پہ بہت ہی فاسق اور فاجر قسم کے لوگ آباد تھے، جو اور گناہوں کے ساتھ ساتھ ایک اور گناہ ایسا کرتے تھے کہ جو کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا، اور وہ گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی شہوت کو اپنے ہم جنس مردوں سے ہی نمٹاتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مرد اور عورت دو جنس بنائی ہیں، اور ان دو جنس کے ساتھ ہی ملنے سے اللہ تعالیٰ نے نسل کو آگے بڑھانے کا طریقہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا احکام ہے۔ اس میں ہم جنس کے ساتھ کسی بھی قسم کی شہوت کو پورا کرنا قطعی طور پہ حرام اور ناقابل یہ تلافی جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہی وہ بڑا عظیم گناہ تھا جو لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی، اور نہ صرف یہ گناہ بلکہ وہ بے راہ روی کے اس درجے تک تھی کہ کئی قابل اعتراض حرکتیں سرے محفل کر کے خوش ہوتے تھے، جیسے محفل میں بیٹھ کے زور سے ریاح کو خارج کرتے تھے اور بیتوکے طریقے سے ہنس کے اس کو انجوائے کرتے تھے۔ اس قسم کی بہت ساری نافرمان اور نااہل قسم کی حرکات جو ہیں وہ اس وقت قوم لوط کے افراد کیا کرتے تھے اور اس پہ فخر بھی محسوس کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے راہ روی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ نہ صرف باقی کے تمام گناہ کرتے تھے، اور ایک عظیم گناہ ہم جنسی انہی کی ایجاد تھی، بلکہ وہ اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے بستی سے نکالنے کا تہیہ کر لیا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص یا ایسا گھر نہیں تھا جو ایمان کی رونق سے یا ایمان کی روشنی سے منور ہو، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ اس بستی کے ایک کنارے پہ گھر بنا کر رہنا شروع ہو گئے۔ اب اللہ کی قہر جوش میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے، کہیں کہا جاتا ہے کہ 3 فرشتے اور کہیں کہا جاتا ہے کہ 4 فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کی شکل میں زمین پہ اتارے گئے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور موت کا فرشتہ تھا۔ یہ تینوں کے تینوں فرشتے انسانی شکل میں زمین پہ آئے۔ سب سے پہلے تو یہ فرشتے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی، جنہوں نے حیران ہو کے خوشخبری سنی کہ ان کی عمر اس وقت تک کافی زیادہ ہو چکی تھی اور وہ اپنی اولاد کی خوشی دیکھنے کے سے ناکام سمجھی جاتی تھی، یا ان کا خیال تھا کہ اب ان کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر یہ تینوں کے تینوں فرشتے جو ہیں یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں داخل ہوئے۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کوئی فرشتے کے روپ میں فرشتے انسانی روپ میں ان کی بستی میں داخل ہوئے۔ ہوا یوں کہ جب فرشتے بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں بستی میں داخل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک صاحبزادی بستی کے کنارے پہ رہا کرتی تھی، انہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئیں اور ان کو فکر ہوئی کہ اگر یہ نوجوان بستی کے اندر چلے گئے تو بستی میں رہنے والے لوگ ان کے ساتھ غلط کام کریں گے، اور اس طرح سے یہ نوجوانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ وہ دوڑی ہوئی اپنے والد کے پاس گئیں اور ان کو سارا ماجرا سنایا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور اسی وقت اٹھ کے ان نوجوانوں کے پاس آئے اور بارہا ان کو یہ ذکر کیا کہ یہ بستی میں جانا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ تو فرشتے تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کے آئے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب نازل کرو، مگر اس سے پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ وہ لوگ سنورنے یا سدھرنے والے نہیں ہیں، یا فاسق لوگ ہیں۔
تو جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں داخل ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ اس وقت فرشتوں نے 2 ایسے عوامل کیے جو حضرت لوط علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے پاس ان کے گھر میں داخل ہو سکیں۔ پہلا یہ کہ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے السلام علیکم کہا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ بتایا ان کو کہ وہ ان کے گھر مہمان کی حیثیت سے آئے، اور نبی کے گھر کوئی مہمان آئے تو نبی کس بھی حالت میں ہو اپنے مہمان کی خاطر مدارات کیے بغیر تو نہیں جانے دے سکتا، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہ بچا اور وہ انہیں اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ جب وہ اپنے گھر کے اندر لائے تو اس وقت ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھیں، انہوں نے جب اتنے خوبصورت نوجوانوں کو اپنے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ فوراً اپنی قوم کے پاس گئیں اور انہیں ان نوجوانوں کے حسن و جمال اور ان کی خوبصورتی کا بڑھا چڑھا کے بتا کے ان کو سارا تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ یہ نوجوان ان کے شوہر کے گھر آئے ہیں اور وہ انہیں چھپانے یا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات کا ذکر اور کرتی چلتی ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک چیز فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام پر فرمائے وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ترمذی میں اس کے ساتھ ہی یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کا قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے 1000 طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے، آپ کے ساتھ نہ تھے، لیکن اس کے باوجود بنی ہاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور اس کی مثال آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے ذکر کیا ہے اس کا اپنی ویڈیو خالد بن ولید میں کہ کس طرح سے آپ کے چچا عبد المطلب نے آپ کو کفار کے حوالے نہیں کیا تھا، اور بہت ساری ایسی مثالیں ملی ہیں ہمیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کی حمایت حاصل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس واقعے میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھائی کر کے آئی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا، فرشتے بھی مکان کے اندر تھے اس وقت، تو چنانچہ لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا، اور جب فرشتوں نے حضرت لوط کا یہ اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دی اور کہا کہ آپ دروازہ کھول دیں اور ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ دروازہ کھلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کو اشارہ کیا تو جو وہاں پہ لوگ موجود تھے وہ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ اس وقت فرشتوں کے حکم ربی تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ رات کے آخری پہر جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر وہاں سے نکل جائیں، تو وہ سحری کے وقت وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو بعض روایت یہ بھی ہے کہ بیوی بھی ساتھ چلی گئی تھی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر افسوس کرنے لگی، اور اسی وقت ایک پتھر آیا جس سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر کچھ جگہوں پہ یہ لکھا ہے اور کچھ جگہوں پہ اس طرح بھی لکھا ہے کہ ان کی بیوی کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ وہاں پہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بیوی، کیونکہ کافرہ تھی تو بیوی کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے باہر اتنے لوگوں کا مجمع دیکھا اور وہ لوگ اس بات پہ انسسٹ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، تو حضرت لوط علیہ السلام کے منہ سے اپنی قوم کو دیکھ کے نکلا کہ کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکتا، یا کوئی جتھا یا جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو بدماشوں کے اس حملے کی تک کا تو معلوم نہ تھا، لیکن ان کو اپنے مہمانوں کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کی حقیقت اس وقت تک نہیں کھولی تھی، چنانچہ جب بدماشوں کا ہجوم حضرت لوط کی قیامگاہ پر پل پڑا اور فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم اپنے گھر اور گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کو قابو کرنے آئے ہیں اور ان پر قوم کا عذاب نازل کرنے آئے، یعنی انہوں نے اس وقت جب حضرت لوط علیہ السلام
پریشان ہو رہے تھے کہ کس طرح سے اپنے مہمان لڑکوں کو بچائیں، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ سے گزارش کی کہ کوئی طاقت کوئی راستہ نکالے، تو اس وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ان کو کھول دی اور یہ کہا کہ اب آپ اپنے گھر والوں کو اور با ایمان لوگوں کو لے کے نکل جائیں، مگر ان کی بیوی کیونکہ کافرہ تھی تو انہیں لے جانے کی اجازت نہ دی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ صبح فجر سحری کے وقت اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکل گئے اس بستی سے۔ جس وقت فرشتوں کی موجودگی میں قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی، تو کہا ہی جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اندر گھسنے کی کوشش کی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے اس آدمی کو ایک زوردار پر مارا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں چلی گئیں، اور اس وقت جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سب کی آنکھیں جاتی رہیں۔ مگر اس کھلی نشانی کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی راہ پہ نہ آئے، اور انہوں نے اس وقت وہاں سے ہٹتے ہوئے یہ کہا کہ ہم صبح کو آئیں گے اور ان لڑکوں کو لے کے جائیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ آپ پیچھے رہیے گا اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فالو کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن کہا یہ جاتا ہے کہ صبح فجر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے اندر مارا اور اس زمین کو اوندھا کر دیا، اور قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ کنکریوں کی بارش ہوئی۔ قرآن پاک میں کئی آیات پہ تقریباً 17 آیات ہیں جن پہ حضرت لوط علیہ السلام کی واقعے کا ذکر آیا ہے مختلف اوقات میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قبیلے سے یا اس وادی سے نکل گئے، اس بستی سے نکل گئے، تو اس بستی پہ ایسا عذاب نازل ہوا کہ کنکروں کی بارش کے ساتھ مینہ بھی برسا، اور وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ بری طرح تباہ و برباد ہو گئی، اور یہ بستی بحیرہ مردار کے قریب تھی۔ تو آج بھی بحیرہ مردار کے جنوبی علاقہ جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ اسی طرح کے آثار ملتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کے 5 قبائل تھے جو زمین کے اندر دھس گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ النسان نامی ایک جزیرہ ہے جنوب میں بحیرہ مردار میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاید بعد میں پیدا ہوا ہے، یعنی جنوب کا وہ حصہ جہاں پہ النسان ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ اور ماہر تعمیرات یا ماہر آثار قدیمہ کے لوگوں نے 1965 میں ایک جگہ پہ النسان کے جزیرے کے قریب ایک قبرستان نکالا جس میں تقریباً 20,000 قبریں موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی آبادی تھی، اور جیسا قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وہاں پہ یہ قوم آباد تھی اور اس کی کافی آبادی کافی بڑی قوم تھی، جس کے 5 بڑے بڑے قبیلے تھے جو وہاں رہتے تھے۔ کچھ اور باتیں بھی ماہر قدیمہ کے لوگ کہتے ہیں، اور کچھ باتیں حقیقت سے پتہ لگتی ہیں، جیسے جو جنوبی علاقے کا ذکر کر رہے ہیں ہم بحیرہ عرب کا، وہاں پہ بہت سارے گندک کے تارکول کے اور گیس کے ذخائر موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی عرصے پہلے، کئی 100 سال پہلے یہاں پہ یقیناً بہت شدید قسم کی آگ لگی تھی، اور اس آگ نے زمین کے اندر دھس کے اور زمین کے اندر رہ کے پھر یہ معدنیات یا یہ گیس جو ہے یہ پیدا کیے، واللہ عالم۔ لیکن اس طرح کے کئی شواہد ملتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم لوط کی تباہی جو ہے وہ ان فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور فرشتوں نے پہلے کنفرم کیا ہے کہ واقعی یہ قوم جو ہے یہ اس تباہی کا حقدار ہے بھی کہ نہیں، یا ویسے ہی اس کو تباہ کر دیا جائے۔ 3 بڑی برائیاں گردانی جاتی ہیں اس قوم میں جو ہیں، ایک تو یہ کہ بدفعلی تھی ان کی، اور بدفعلی کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ زنا سے زیادہ برا جرم ہے۔ یہ دیکھیے کہ جنگلی جانور بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے، جنگلی ترین جانور بھی کبھی بھی ہم جنس جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرتے۔ یہ بدفعلی سب سے بڑا گناہ ہے جو قوم لوط نے بنایا، اور قرآن پاک کے حوالے سے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی ایسا گناہ جو ہم جنس کریں
ان دونوں کو قتل کر دیا جانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ عام مجالس میں بری حرکات کرتے تھے اور پھر اس کو انجوائے کرتے تھے۔ تو یہ تینوں کے تینوں بڑی گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ قوم تباہی کا باعث بنی، اور خاص طور پہ پہلا گناہ جو ہے جس کو انہوں نے ایجاد کیا وہ ان کی تباہی کا باعث بنا، اور اس طرح قوم لوط پہ بھی عذاب نازل ہوا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی قوموں پہ ابھی تک ہم نے عذاب کا ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری حق کو جھٹلا دیتی تھی اور نبیوں کے ساتھ غلط طریقے سے سلوک کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے قصص کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔